शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। तो अल्लाह के फजल करम से हमने मुफ़रद की तक़सीमात के बारे में पढ़ लिया। आज इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कब की तक़सीमात के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुरक्कब कैसे कहते हैं कि जुज़े लफ्ज़ जुज़े माना पर दलालत करे उसे मुरक्कब कहा जाता है। यानी लफ्ज़ का जुज़ हो, माना का भी जुज़ हो, लफ्ज़ का जुज़ माना के जुज़ पर दलालत भी करे और उस माना पर दलालत का इरादा भी किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब कहा जाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कहें कि मुरक्कब उसे कहते हैं जिसके अंदर तीन शर्तें पाई जाएँ। दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ हो और उनमें से हर लफ्ज़ अपने माने पर दलालत भी करे और उस दलालत का और माना पर दलालत का इरादा भी किया जाए, माना मकसूद भी हो तो उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब कहा जाएगा। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम मुरक्कब की आगे दो किस्में पढ़ेंगे। याद रखिए मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए, आसान लफ्ज़ों में जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो उसे मुरक्कब ताम कहा जाता है। मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो आपको क्या मालूम हुई ख़बर कि ज़ैद क्या आलिम है। मैंने कहा ज़ैद आलिम नहीं है, तो आपको ज़ैद के आलिम ना होने की एक ख़बर मालूम हुई। मैं कहूँ ज़ैद को मारो, तो देखो आपको एक मारने की तलब मालूम हुई, मारने की तलब मालूम हुई। तो मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जब कहने वाला कहकर खामोश हो जाए और सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहा जाता है। या आप कह लें कि मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जिन अल्फाज पर सुकूत करना सही हो जाए, यानी जिन अल्फाज पर चुप रहना खामोश हो जाना सही हो। जब कोई लफ्ज़ कहे और उन लफ्ज़ों पर खामोश हो जाना सही हो तो वहाँ क्या उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब ताम कहा जाता है। या यूँ कहें कि मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों पाए जाएँ उसे क्या कहेंगे? मुरक्कब ताम कहा जाएगा। सिर्फ मुस्नद पाया जाएगा तो भी बात नहीं बनेगी, सिर्फ मुस्नद इलैह पाया जाएगा, मुस्नद भी ही पाया जाएगा तब भी बात मुकम्मल नहीं होगी। सिर्फ अगर मुस्नद इलैह पाया जाएगा फिर भी बात मुकम्मल नहीं होगी। तो मुस्नद और मुस्नद इलैह जहाँ दोनों पाए जाएंगे उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब ताम कहा जाएगा। जैसे मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो यहाँ पर मुस्नद इलैह क्या है? ज़ैद, और मुस्नद भी क्या है? आलिम है। तो दोनों पाए जा रहे हैं, दोनों के पाए जाने से क्या होगा? मुरक्कब ताम होगा। तो मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जिन अल्फाज पर सुकूत करना सही हो उसे मुरक्कब ताम हो जाता है कहते हैं। और मुरक्कब नाकिस कहते हैं कि जिसके अंदर ये शर्तें ना पाई जाएँ, यानी जब बात कहने वाला कहकर खामोश हो जाएगा और सुनने वाले को ख़बर तलब मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस कहा जाएगा। यानी उसके मज़ीद ख़बर का इंतज़ार हो। मैंने कहा ज़ैद आलिम, मैं ये बस ज़ैद आलिम कहकर खामोश हो जाऊँ। अब सामने जो सुन रहे हो कहेगा कि भाई क्या आप क्या कह रहे हैं? ज़ैद आलिम कह रहे हैं, ज़ैद आलिम है या ज़ैद आलिम नहीं है, पूरी बात तो करो। मैंने कहा कल वो आदमी जिसको आपने मेरे साथ मस्जिद में देखा था, वो शख्स जिसको कल मैंने मस्जिद में देखा था, तो मैं यहाँ पर अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। तो सामने वाला पूछा था कि भाई वो कौन था? वो आलिम था, वो जाहिल था, वो कौन था? तो यहाँ पर जब मैं बात कहकर खामोश हो रहा हूँ तो सुनने वाले को मज़ीद कोई ख़बर की तलब की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब नाकिस कहा जाएगा। यानी जिन अल्फाज के कहने पर सुकूत करना सही नहीं होता, सामने वाला क्या करता है? पूछ सकते हैं आपसे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, तो इसे कहेंगे मुरक्कब नाकिस। यानी जिसके अंदर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों ना पाए जाएँ तो उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब नाकिस कहा जाएगा। तो कहते हैं फसलुन हादा फसलुन अल मुरक्कब किस्मानी, मुरक्कब की दो किस्में हैं। अहदुहुमा अल मुरक्कब तामु, उनमें से एक मुरक्कब ताम है। वहुआ और वो मा यसिहु सुकूत अलैहि, मुरक्कब ताम वो है कि जिस पर सुकूत करना सही हो। क्या ज़ईदुन कायिमुन, जैसे कि ज़ैद खड़ा है। वसानी हिमा, और दूसरी किस्म अल मुरक्कब नाकिस हो, मुरक्कब नाकिस है। वो मा लैसा कज़ालिका, जो इस तरह ना हो उसे क्या कहा जाएगा? मुरक्कब नाकिस कहा जाएगा। अब याद रखिए जो मुरक्कब ताम है इसकी दो किस्में। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं? जो पूरी बात हो। मुरक्कब ताम उसे कहते हैं कि जब कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए, सुनने वाले को कोई ख़बर तलब मालूम हो उसे मुरक्कब ताम कहा जाता है। अब ये मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, एक ख़बर व कज़िया। याद रखिए यहाँ पर लिखा है ख़बर व कज़िया, ख़बर व कज़िया। अब ख़बर व कज़िया वाव पढ़ूँगा तो थोड़ा कहने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो इस तरह मैं ख़बरिया कज़िया कहूँगा। क्या कहूँगा? ख़बरिया कज़िया है, असल में ख़बर व कज़िया है। और पहली किस्म क्या है? ख़बरिया कज़िया। दूसरी किस्म है इंशा। क्या है? इंशा। तो ख़बरिया कज़िया कहते हैं। सबसे पहले याद रखिए
خبریہ قضیہ کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، آسان لفظوں میں سچا جھوٹا کہا جا سکے۔ میں کہوں زید عالم ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں آپ نے جھوٹ کہا۔ میں کہوں زید عالم نہیں ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، یا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، جھوٹ کہا۔ تو اسے کہتے ہیں خبریہ قضیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خبریہ قضیہ۔ تو یہ تو آسان لفظوں میں تھا، لیکن ہم مرکات نے جو کتاب لکھی ہے، مصنف نے جو کتاب لکھی ہے مرکات، اس کے اعتبار سے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے تو ہمیں عبارت سمجھنے میں بھی کیا ہوگی، آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے خبریہ قضیہ کے اندر سب سے پہلے یاد رکھیے خبریہ قضیہ کے اندر دو جز ہوں گے، یعنی آپ کہہ لیں کہ خبریہ قضیہ کے اندر دو کنارے پائے جائیں گے، ایک ہوگا متکلم اور ایک ہوگا واقعہ، یعنی ایک جو خارج میں ہوگا اور ایک ہوگا حکایت، واقعہ۔ جس متکلم کہتے ہیں کہ جو بات کرنے والا ہو، اور خارج واقعہ کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے۔ جیسے میں نے کہا زید عالم ہے، میں نے کیا کہا، زید عالم ہے، تو یہاں پر دیکھیے متکلم بات کرنے والا کون، میں، تو میں کون ہوا، خارج ہوا، میں کون ہوا، متکلم ہوا، بات کرنے والا۔ اور زید کیا ہوا، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، زید کیا ہوا، واقعہ، زید کیا ہوا، واقعہ۔ اس طرح میں کہوں السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، تو بات کرنے والا کون، میں، تو میں کون ہوا، متکلم۔ اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آسمان کے بارے میں، تو آسمان کیا ہوا، واقعہ۔ میں نے کہا العالم حادث، عالم حادث ہیں، تو میں کون ہوا، متکلم، اور عالم کیا ہوا، واقعہ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں کون ہوا، متکلم، اور ذات باری تعالیٰ کیا ہوئی، واقعہ ہوئی، جس کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ تو خبریہ قضیہ کے اندر یاد رکھیے دو جز ہوں گے، ایک دو کنارے ہوں گے، ایک متکلم اور ایک واقعہ۔ متکلم جو بات کرنے والا ہے، اور واقعہ جس کے بارے میں بات کی جائے۔ اب یاد رکھیے خبریہ قضیہ کیسے کہتے ہیں۔ خبریہ قضیہ کہتے ہیں کہ جس میں کسی واقعے کے بارے میں خبر دی جائے، جس میں کسی واقعے کے بارے میں خبر دی جائے اور جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جائے، اسے کیا کہا جائے گا، خبریہ قضیہ کہا جائے گا۔ دوبارہ دہرائیں، خبریہ قضیہ کیسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی واقعے کے بارے میں خبر دی جائے اور جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو، اسے کہیں گے خبریہ قضیہ۔ میں نے کہا السماء فوقنا، السماء فوقنا، آسمان میرے اوپر ہیں، تو یہ خبریہ قضیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک واقعے کے بارے میں، یعنی آسمان کیا واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں۔ اس طرح میں نے کہا العالم حادث، عالم حادث ہے، تو یہ بھی خبریہ قضیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں واقعے کے بارے میں، یعنی عالم کے بارے میں خبر دے رہا ہوں۔ اس طرح لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک قضیہ ہے۔ کیوں قضیہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر میں ذات باری تعالیٰ یعنی واقعے کے بارے میں کیا کر رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں، تو اسے کیا کہیں گے، خبریہ قضیہ کہا جائے گا، خبریہ قضیہ کہا جائے گا۔ اب یہاں پر آپ اشکال کریں گے، آپ اعتراض کریں گے کہ آپ نے کیا کہا کہ خبریہ قضیہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر واقعے کے بارے میں خبر دی جائے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن آگے آپ نے کہا کہ خبریہ قضیہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جائے، جس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جائے، اسے کیا کہیں گے، خبریہ قضیہ کہیں گے۔ آپ نے کہا السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہیں، یہ خبریہ قضیہ ہے، کیونکہ اس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جا رہا ہے۔ آپ شکار کریں گے کہ یہاں پر السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، اس کے اندر جھوٹ کا احتمال کہاں ہے؟ یہ تو صرف سچ ہی سچ ہے۔ میں نے کہا آسمان ہمارے اوپر ہے، تو یہاں پر دیکھو آسمان ہمارے اوپر ہے، یہ تو سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں۔ اس طرح میں نے کہا العالم حادث، عالم حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، بعد میں کیا وجود میں آیا، یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہیں، تو اس میں بھی سچ ہی سچ ہے، اس میں جھوٹ کسی قسم کا ہے ہی نہیں، جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں۔ اس طرح میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو دیکھو اس جملے کے اندر، اس خبریہ قضیہ کے اندر بھی کیا ہے، سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ خبریہ قضیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال پایا جائے، یہاں پر تو صرف سچ کا احتمال پایا جا رہا ہے، صرف سچ ہی سچ ہو سکتا ہے، جھوٹ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے تو کہا کہ خبریہ قضیہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو، تو یہاں پر جھوٹ کا احتمال کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے آپ دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرتے ہیں، آپ نے دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کی، اور خبریہ قضیہ جو ہے نا، اس کا دار و مدار دونوں کناروں کی خصوصیت، یعنی دونوں کنارے کون سے، متکلم اور واقعہ۔ آپ کہتے ہیں کہ خبریہ قضیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا دار و مدار دونوں کناروں پر ہے، دونوں کناروں کی خصوصیت پر ہے، یعنی متکلم اور واقعے پر ہے۔ یاد رکھیے جو خبریہ قضیہ ہے نا،
اس کے اندر خبریہ قضیہ کا جو دار و مدار ہے نا وہ متکلم اور واقعے پر یعنی دونوں کناروں کی خصوصیت پر نہیں ہے، بلکہ خبریہ قضیہ کا جو دار و مدار ہے وہ لفظ کے مفہوم پر ہے، نہ کہ دونوں کناروں کی خصوصیت پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کرے تو وہاں پر جھوٹ کا اعتماد نہیں ہوتا۔ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کہنے والا کون؟ متکلم، اور جس کے بارے میں بات کی جائے وہ کون؟ ذات باری تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ واقعہ، وہ کیا ہے؟ واقعہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے متکلم یعنی میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، تو میرے اعتبار سے، متکلم کے اعتبار سے تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، یعنی میرے اعتبار سے تو کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں، اللہ ایک ہی ہے، اور واقعہ کے اعتبار سے بھی کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، یعنی واقعہ کے اعتبار سے بھی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دیکھو متکلم اور واقعہ یعنی میں اور ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے اگر متکلم اور واقعے کی طرف صرف نظر کی جائے تو وہاں پر جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس طرح میں کہوں السماء فوقنا، میں نے کہا آسمان ہمارے اوپر ہیں، تو میرے نزدیک میں کیا ہوں؟ متکلم، اور واقعہ کیا ہو؟ آسمان کیا ہے؟ واقعہ ہے۔ تو میرے نزدیک تو میں تو مسلمان ہوں، تو میں تو کہوں گا کہ آسمان ہمارے اوپر ہے، میرے نزدیک تو کوئی جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، آسمان ہمارے اوپر ہے، آسمان ہے، یہ کیا ہے؟ سچ ہی سچ ہے، جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ اس طرح میں کہوں العالم حادثن، تو میں کہوں گا متکلم، اور واقعہ کیا ہوا؟ عالم، تو میرے اعتبار سے، متکلم کے اعتبار سے کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ حادث ہی ہے۔ اس طرح میں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں کہوں گا متکلم، تو میرے اعتبار سے اور واقعے کے اعتبار سے تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ جب متکلم اور واقعے کی طرف یعنی دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف دیکھا جائے تب تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا جب کس کی طرف دیکھا جائے؟ متکلم اور واقعے کی خصوصیت کی طرف۔ اور حالانکہ یہ جو خبریہ قضیہ ہے اس کا دار و مدار تو ہے ہی نہیں، دار و مدار تو دونوں متکلم اور واقعے کی خصوصیت، متکلم اور واقعے پر تو خبریہ قضیہ کا دار و مدار ہے ہی نہیں، بلکہ خبریہ قضیہ کا دار و مدار جو ہے وہ لفظ کے مفہوم پر ہے۔ کیسے؟ میں نے مثال کے طور پر میں نے کہا آسمان ہمارے اوپر ہے، یہاں پر لاکھوں کروڑوں کا مجمع لگا ہوا ہے، میں نے کہا آسمان ہمارے اوپر ہے۔ اب جو مجمع کے اندر مسلمان ہیں وہ تو کہیں گے کہ کیا ہے؟ آپ نے سچ کہا، لیکن جو مشرک بیٹھے ہیں، جو کافر بیٹھے ہیں، وہ تو کہیں گے بھائی آسمان ہے کیا جی؟ آسمان تو ہے ہی نہیں، ہم نے یہ دور بندی لگا کر دیکھی، ہمیں تو صرف ستارے نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو آسمان نظر نہیں آ رہا۔ وہ کیا ہے؟ آسمان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو دیکھو جھوٹ کا احتمال پایا جا رہا ہے۔ اس طرح میں کہوں العالم حادثن، عالم حادث ہے، یعنی جس پر کبھی عدم آیا ہو، جو کسی غیر کا محتاج ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اب میں کہوں عالم حادث ہے، تو جو مسلمان ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ عالم حادث ہے، آپ نے سچ کہا، لیکن جو بیچ میں کافر بیٹھے ہیں، جو انگریز بیٹھے ہیں، جو بھی غیر مسلم بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے عالم حادث نہیں بلکہ عالم قدیم ہے۔ کیا ہے؟ عالم قدیم ہے۔ اس طرح میں کہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجمع کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تو کہیں گے کہ آپ نے سچ کہا، لیکن جو کافر بیٹھیں گے وہ کہیں گے نہیں بھائی اللہ کے سوا اور بھی کیا ہے؟ معبود ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں۔ تو دیکھو لفظ کے مفہوم کی طرف غور کیا جائے تو سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صرف دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف یعنی متکلم اور واقعے کی طرف نظر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ صرف کیا ہوگا؟ سچ ہی سچ ہوگا، جھوٹ کا احتمال نہیں ہوگا۔ تو جو خبریہ قضیہ ہے اس کا دار و مداری لفظ کے مفہوم پر ہے، نہ کہ دونوں کناروں کی خصوصیت پر ہے، دونوں کناروں کی خصوصیت پر نہیں ہے، بلکہ خبریہ قضیہ کا دار و مدار لفظ کے مفہوم پر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فصل المرکب التام دربانی، مرکب تام دو قسموں پر ہیں، یقال الاحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے الخبر والقضیۃ۔ یاد رکھیے یہ قضیۃ ہے، یہاں پر کیا مشدد ہے؟ قضیہ نہیں ہے، یا دعات پر کیا ہے؟ ساکن نہیں ہے، قضیۃ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قضیۃ۔ الخبر والقضیۃ وہو ما قصد بہ الحکایۃ، خبریہ قضیہ وہ ہے کہ قصد کیا جائے، خبر و قضیہ وہ ہے کہ قصد کیا جائے بھی اس سے الحکایت، حکایت کا، یعنی جس میں واقعے کا قصد کیا جائے، یعنی جس میں واقعے کے بارے میں خبر دی جائے، جس میں واقعے کے بارے میں کیا کی جائے؟ خبر دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خبر و قضیہ کہا جاتا ہے۔ وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، اور یہ خبر قضیہ جو ہے نا یہ اعتماد رکھتا ہے الصِّدْقَ والکذبہ، سچ کا بھی اور جھوٹ کا بھی،
سچ کا بھی اور جھوٹ، یعنی یہ جو خبریہ قضیہ ہوتا ہے اس کے اندر سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی احتمال ہے، دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ، اور کہا جاتا ہے اس کے کہنے والے کو، إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، کہ وہ سچا ہے، صادقٌ فیہ، اس خبر میں کیا وہ سچا ہے، او کاذبٌ، یا وہ کیا ہے ای کاذبٌ فیہ، یا وہ کیا ہے اس خبر میں کیا ہے جھوٹا ہے۔ نحو السماء فوقنا، جیسے آسمان ہمارے اوپر ہیں، اس طرح والعالم حادث، عالم حادث ہے۔ فإن قیل، اگر کہا جائے، اب یہاں پر وہی اعتراض کر رہے ہیں جو آپ نے اعتراض کیا تھا، فإن قیل، اگر کہا جائے قولنا، ہمارا قول، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قضیہ ہے، خبر ہے، ما انہ لا یحتم الکذبہ، باوجود اس کے کہ یہ احتمال نہیں رکھتا جھوٹ کا، یعنی جو لا الہ الا اللہ ہے یہ جھوٹ کا احتمال رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے تو کہا کہ کیا ہے خبریہ قضیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جھوٹ اور سچ دونوں کا احتمال پایا جاتا ہو۔ کل تو ہم جواب دیتے ہیں کہ مجرد اللفظ یحتملہ، کہ محض جو ہے صرف لفظ کا مفہوم جو ہے وہ اس کا احتمال رکھتا ہے، لفظ اس کا کیا رکھتا ہے، احتمال رکھتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے مفہوم کا لفظ کیا ہے، معذوف ہے، ای مجرد مفہوم اللفظ یحتمل، کہ جو محض جو ہے لفظ کا مفہوم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، اس کا کیا کرتا ہے، لحاظ رکھتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْرُ، وَإِنْ كَانَ بِالنَّظَرِ، اگرچہ نظر کے اعتبار سے، اگرچہ نظر کرتے ہوئے الی خصوصیت الحاشیتین، دونوں حاشیوں یعنی دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف، یعنی جب دونوں کناروں کی خصوصیت کی طرف نظر کی جائے تو غیر محتمل الکذب، یہ احتمال نہیں رکھتا کس کا، جھوٹ کا، یہ جھوٹ کا احتمال رکھنے والا جھوٹ کا احتمال نہیں رکھتا۔ یعنی جب صرف آپ دونوں کناروں کی خصوصیت یعنی متکلم اور واقعی کی طرف جب دیکھیں گے تو اس وقت کیا کرے گا، جھوٹ کا احتمال کیا ہوگا، نہیں رکھے گا۔ لیکن اگر آپ کیا کریں گے کہ مفہوم کے لفظ کی طرف غور کریں گے تو کیا ہوگا، وہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال رکھے گا۔ وَيُقَالُ لِسَانِي، اور دوسری کو کہا جاتا ہے، یعنی جو مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب ناقص، نہیں مرکب تام کی جو دوسری قسم ہے انشاء، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وَيُقَالُ لِسَانِي، وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ، اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے الانشاء، انشاء۔ والانشاء، اور انشاء کے لیے اقسام، بہت ساری قسمیں ہیں۔ امر ہے، یعنی میں نے کہا کہ زید کو مارو، تو یہ بھی کیا ہے، مرکب تام ہے، اور کیا ہے مرکب تام کے اندر کون سی قسم میں سے ہے، انشاء کی قسم میں ہیں۔ ونہی، اور منع کرنا، جیسے لا تضرب، مت مارو۔ وتمنی، اور تمنا کرنا، تمنا کہتے ہیں کہ کسی چیز کے حصول کے لیے کیا کرنا، طلب کرنا، اسے کیا کہتے ہیں، تمنی کہتے ہیں۔ جیسے لیت الشباب یعود، جیسے کاش کی جوانی لوٹ آئے، کاش کہ زید حاضر ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں، تمنا کہتے ہیں۔ وترجی، اور امید کرنا، جیسے شاید کہ زید لوٹ آئیں۔ واستفہام، استفہام ہے، ونداء، اور ندا ہے، یا زید، یہ سب کیا ہے، مرکب تام ہے، اور یہ کسی قسم سے جملہ انشائیہ کے قسم سے ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم مرکب ناقص کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔